बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 23 जनवरी है और दिन है जुमे का। इस वक्त हर तरफ एक ही सवाल होता है और बार बार एक सवाल पूछा जाता है कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, इमरान खान को इस्टेब्लिशमेंट आने देगी नहीं आने देगी, इमरान खान गिरफ़्तार होंगे नहीं होंगे। ये सारे सवालात हैं जो इस वक्त हर तरफ पूछे जाते हैं। अच्छा, शहर इक़्तिदार ज़ाहिर है ये एक अहम जगह है जहाँ पर तमाम अहम इदारे हैं, जहाँ पे तमाम अहम शख्सियात मौजूद रहती हैं और यहाँ पर जो इस वक्त ज़ाहिर है PDM जिसके ज़रिए ख़बरें बाहर आती हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, हुकूमत यहाँ पर मौजूद है और हुकूमत के ज़रिए बहुत सी जगहों की ख़बरें आती हैं। अच्छा, मैं हैरान इस बात पर हूँ कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कितनी आसानी से की जा रही हैं और इतनी आसानी से इतने बड़े बड़े जो प्लान हैं, जो मंसूबे हैं, उनके बारे में बताया जा रहा है। अच्छा, फिर हमारा यकीन करना थोड़ा सा इसलिए भी बनता है, वैसे तो आप कहेंगे कि कैसे आप इतनी बड़ी बड़ी बातों पे यकीन कर लेते हैं, लेकिन हमारा यकीन करना इसलिए भी बनता है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने जो जो चीज़ें बताई वो हुई। मिसाल के तौर पे फैसल वार्डन ने कहा कि इमरान खान के जो लॉन्ग मार्च है उसमें खून ही खून होगा। आपने देखा इमरान खान पर कातलाना हमला हुआ, अल्लाह ताला ने बचाया। फिर फैसल वार्डन ने कहा कि जो उन्होंने अभी कहा था कि मोहसिन नकवी ही निगरान वज़ीर आला पंजाब होंगे, वो बन गए। अच्छा, फिर जब ये कहा गया नून लीग की जानिब से कि जनाब मोहसिन नकवी का नाम हमारी तरफ से नहीं है, आसिफ अली ज़रदारी की तरफ से नहीं है, ये कहीं और से है, तो वो भी फिर हमारे सामने सूरत हाल आ गई, वो जो वीडियो आ गई। तो इसलिए जो जो बातें कही जा रही हैं, जो लोग ये अब जो आगे ख़बरें आपको देने जा रहा हूँ, ये वही वो लोग बातें कर रहे हैं जिनकी पहले कही गई बातें दुरुस्त साबित हुई हैं, तो इसलिए एतमाद करना बनता है। अच्छा, एक तो 4-5 चीज़ें हैं जो इस वक्त जो आप नून लीग के लोगों के पास ऑफ कैमरा बैठे हैं तो वो आपको बता देते हैं कि ये चल रहा है। यानी जब आप उनसे बात करते हैं कि आपने जो है वो डॉलर इतना ऊपर ले गए हैं, मज़ीद आप चीज़ें महंगी करने जा रहे हैं, पेट्रोल डीजल महंगा होने जा रहा है, यहाँ पे लोग खुदकुशियाँ करेंगे, पहले लोगों के हालात बड़े ख़राब हैं, क्या करेंगे, नवाज शरीफ वापस नहीं आ रहे, आप अवाम में जा नहीं रहे, आप अवाम में जा नहीं सकते, लोग आपके गिरबानों तक आ जाएंगे, तो क्या कर रहे हैं, कैसे इलेक्शन लड़ेंगे। तो वो कहते हैं कि किसने कहा इलेक्शन हो रहे हैं। पहली बात तो वो ये कहते हैं कि किसी सूरत भी इलेक्शन नहीं हो रहे। आइन में लिखा हुआ हो कि 90 दिन में इलेक्शन होना है सूबाई असम्बलियों का, लेकिन इलेक्शन किसी सूरत में नहीं हो रहा। इसकी वजह ये कहते हैं कि वो ये कहते हैं, जो नून लीग के लोग कहते हैं, वो कहते हैं इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है कि हमारी उन्होंने मुद्दत पूरी करानी है, इलेक्शन उन्होंने नहीं करवाने, और उसकी वजह वो ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है इस वक्त, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की लड़ाई है इमरान खान के साथ और इस्टेब्लिशमेंट कभी भी ये नहीं चाहेगी कि अब इलेक्शन हो और इमरान खान दोबारा जो है वो जीत कर आ जाएँ। तो इसलिए इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्रॉस लगा चुकी है इमरान खान पर। इमरान खान को नाअहल कराया जाएगा, इमरान खान को गिरफ़्तार भी किया जाएगा। गिरफ़्तारी को वो कहते हैं अभी ये है होती है नहीं होती, लेकिन नाअहल इमरान खान कन्फर्म होंगे और इस्टेब्लिशमेंट ने ये फैसला किया हुआ है कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी, सूबों में इलेक्शन नहीं होंगे। फिर हम उनसे ये कहते हैं कि यार ये आप कैसे बात कर रहे हैं, अदालतें, वो कहते हैं अदालतें की कोई मसला नहीं है, किधर जाएंगे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज करेंगे। जब इलेक्शन कमीशन और ये सारे मिल के फैसला करेंगे, इलेक्शन कमीशन के फैसले को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे, वहाँ सूरत हाल आपको पता है। ये खुद कहते हैं नून लीग वाले कि अतर मिनल्ला साहब को भी जो ऊपर ले जाया गया है, वो कहते हैं 2 वजूहात से अतर मिनल्ला साहब को ले जाया गया है। एक तो वो ये कहते हैं कि यहाँ पे कुछ फैसले उन्होंने बड़े सख्त दिए थे इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट को बहुत टफ टाइम वो दे रहे थे, तो इसलिए उनको एलिवेट किया गया सुप्रीम कोर्ट में, वरना कभी उनको सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट ना किया जाता। दूसरी वजह वो ये बताते हैं कि क्योंकि वो हर चीज़ को रेजिस्ट कर रहे थे, हर चीज़ के खिलाफ वो फैसले दे रहे थे, जितने ये बगावत मुकदमात कर रहे थे, जितने लोगों को ये गिरफ्तार कर रहे थे, वो रिहा कर रहे थे, वो जमानतें दे रहे थे, तो वो कहते हैं कि इस वजह से फिर अतर मिनल्ला साहब को ऊपर ले जाया गया। और अब तो बहुत कॉन्फिडेंट है हुकूमत इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से, और कॉन्फिडेंट होना भी चाहिए क्योंकि अतर मिनल्ला साहब के जाने के बाद जो मैंने कल की वीडियो में जिक्र किया था कि मातहत अदालत के जजेस बेचारे उस तरह फैसले नहीं कर पा रहे, उनको ये नहीं है कि यार हमें को ऊपर बचाने वाला बैठा है, हमें को प्रोटेक्ट करने वाला बैठा है। और फिर ऊपर आप हालात देख रहे हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये 30 दिसंबर को एक जज अरबार मोहम्मद ताहिर फैसला देते हैं कि कल इलेक्शन करवाएं। इलेक्शन कमीशन और नून लीग जूते की नोक पे रखते हैं उस फैसले को, और उसके बाद कंटेम्प्ट की बात होती है। लेकिन उसके बाद जो हुकूमत और इलेक्शन कमीशन की जो अपीलें हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर होती हैं 2 तारीख को, 2 के बाद फिर 9 जनवरी को, 9 के बाद फिर 19 को, 19 के बाद 26। तो ये जो सूरत हाल है, बल्कि मैं कल चेक नहीं कर सका कि उस हवाले से हुआ क्या, मेरे ख्याल 26 को ही वो होनी थी समाअत। तो उनका कॉन्फिडेंस इस हद तक इस्लामाबाद कोर्ट की हद तक तो बिल्कुल बनता है कि हम देख रहे हैं कि कोई ऐसा फैसला अतर मिनल्ला साहब के जाने के बाद इस्लामाबाद कोर्ट के चीफ जस्टिस के अदालत से नहीं आया जिसमें कोई नज़र आया हो कि इंसानी हकूक़ की पामाली के ऊपर कोई सख्त मौक़िफ़, क्योंकि अतर मिनल्ला साहब का इंसानी हकूक़ की पामाली के ऊपर बड़ा सख्त उनका स्टैंड था। वो आइन और कानून के मुताबिक जाते थे और बिल्कुल चीज़ें इधर से उधर नहीं होने देते थे, लेकिन उनके जाने के बाद चीज़ें जो हैं वो नहीं रहीं। तो यहाँ तक उनका कॉन्फिडेंस ठीक है। फिर वो कहते हैं कि
سپریم کورٹ سے بھی چیزیں مینیج ہو جائیں گی. سپریم کورٹ وہ کہتے ہیں کہ جی جو نون لیگ والے کہتے ہیں کہ جی سپریم کورٹ میں ظاہر ہے مزید ججز آنے ہیں, وہ ہم عمر عطا بندیال صاحب کی مرضی کے ان کو دے دیں گے ججز جو وہ لانا چاہتے ہیں, اور وہاں سے بھی ہمارے خلاف فیصلہ نہیں آئے گا. اس پہ مجھے ڈاؤٹ ہے. مجھے پتہ ہے لوگ بہت زیادہ اس وقت بندیال صاحب پہ بڑی تنقید کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تنقید میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ تنقید بالکل کریں, لیکن میں ہمیشہ سے کوئی بھی ہو, چاہے وہ کوئی پولیٹیکل پارٹی ہو, کوئی ادارہ ہو, میں کہتا ہوں کہ بلو دا بیلٹ نہیں جانا چاہیے, ان کی فیملیز پہ بات نہیں ہونی چاہیے. باقی تنقید بالکل آپ کر سکتے ہیں, کرنی چاہیے تنقید, لیکن مجھے اتنا یہ سادہ نہیں لگتا جو نون لیگ والے اس آس اور امید میں بیٹھے ہیں کہ کیونکہ عمران خان کے اوپر اسٹیبلشمنٹ کراس لگا چکی ہے اور اسٹیبلشمنٹ الیکشن نہیں ہونے دے گی, پھر اسٹیبلشمنٹ سپریم کورٹ کو مینیج کرے گی اور سپریم کورٹ ٹھپا لگا دے گی اس غیر آئینی اقدام کے اوپر کہ جناب بالکل آپ الیکشن 90 دن میں نہ کریں صوبائی اسمبلیوں کے, اور آپ ان کو اکتوبر تک لے جائیں. تو مجھے یہ بات بالکل نہیں لگتی, کیونکہ یہ نون لیگ والے خود کہتے ہیں کہ اس وقت جو انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی عمران خان کو کسی صورت میں اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتی. تو وہ کہتے ہیں کہ سب ایک پیج پر ہیں. تو جب ان سے یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ جی اسٹیبلشمنٹ آپ سے ملک نہیں چل رہا, آپ سے ملک نہیں چل رہا, 25 روپے ڈالر ایک دن میں بڑھ گیا. اب آج بھی دیکھیے گا کہ کیا مارکیٹ میں صورتحال ہوتی ہے, مزید بجلی مہنگی کرنے جا رہے ہیں. اور وہ ایک تو ان کا کانفیڈنس اس وجہ سے ٹھیک ہے نون لیگ کا یا اداروں کا کہ عوام سڑکوں پہ نہیں نکلتے, یہ کانفیڈنس ان کا ٹھیک ہے. ہاں یہ خوف سب کو ہے کہ اگر یہ لوگ جو سڑکوں پہ نہیں نکلتے خودکشیاں کر لیتے ہیں, لیکن جب الیکشن کا ٹائم آیا تو یہ جا کے ٹھپا لگائیں گے, نفرت کا اظہار کریں گے, انتقام لیں گے. یہ بات ان کو پتہ ہے, اس لیے وہ الیکشن میں نہیں جانا چاہتے. مسلم لیگ نون یہ کہتی ہے کہ عمران خان نے جو جب یہ ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ کہتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ بہت خلاف ہو گئی ہے, تو اسٹیبلشمنٹ نے پاکستان کو بھی دیکھنا ہے, 23 کروڑ لوگوں کو دیکھنا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں کہ کیونکہ جو عمران خان ہے وہ موجودہ جو آرمی چیف ہیں ان کے مخالف تھے ان کو آرمی چیف بنانے کی, اور وہ کہتے ہیں کہ عمران خان تو باجوہ صاحب کو ایکسٹینشن دینا چاہتے تھے. عمران خان چاہتے تھے کہ باجوہ صاحب کنٹینیو کریں تاکہ کم از کم عاصم منیر صاحب نہ بنے. تو وہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب کو کیونکہ عمران خان نے DGI کے طور پہ بھی ہٹایا تھا اور بڑے وہ کہتے ہیں کہ برے طریقے سے ہٹایا تھا, فیض صاحب کو لگایا تھا, اور اس کے بعد خان صاحب جو ہیں انہوں نے جو موجودہ DGI ہیں ان کو بھی وہ نہیں لگانا چاہتے تھے, یہاں پر فیض صاحب کو رکھنا چاہتے تھے, اور جو موجودہ DGC ہیں فیصل نصیر صاحب ان کو بھی وہ ٹارگٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت براہ راست لڑائی عمران خان کی اور اسٹیبلشمنٹ کی ہے, اس لیے ہم کانفیڈنٹ ہیں کہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس کوئی اور آپشن نہیں ہے, ہم ہی آپشن ہیں, اور ہم ہی آپشن ہے کیونکہ عمران خان نے اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی تینوں جو اہم شخصیات ہیں ان کے ساتھ براہ راست پرسنل ان کی لڑائی ہے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی عمران خان کو نہیں آنے دے گی, اس کے لیے ان کو کچھ بھی کرنا پڑے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان بالکل ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے, یہ طے ہو چکا ہے کہ الیکشن نہیں ہوں گے, اور نون لیگ یہ آس لگائی بیٹھی ہے کہ عدلیہ سے بھی یہ سارا کچھ ہو جائے گا, عدلیہ بھی ٹھپا لگا دے گی اس غیر آئینی اقدام کے اوپر کہ الیکشن نہ کرائے جائیں. اور اس لیے نون لیگ کانفیڈنٹ ہے, اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم جو بھی کر رہے ہیں, جو بھی کھلواڑ کر رہے ہیں معیشت کے ساتھ, جو تباہ کر رہے ہیں, برباد کر رہے ہیں معیشت کو, وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کیونکہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک چیز تو طے کر چکے ہیں, ایک چیز انہوں نے سبق سیکھ لیا ہے, اور وہ یہ انہوں نے سیکھا ہے کہ ہم نے اب اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ 100% چلنا ہے. نون لیگ کے اندر کچھ لوگوں کا اس پہ تھا جو جس طرح سے شہباز گل گرفتار ہوئے تھے, جس طرح سے ارشد شریف صاحب کے اوپر FIRs ہوئی تھی, جس طرح سے اور میڈیا کے لوگوں کے اوپر FIRs ہوئی تھیں, جس طرح سے اعظم سواتی گرفتار, نون لیگ کے اندر سے کچھ لوگوں کا اعتراض تھا. لیکن آپ دیکھیں پھر کیا ہوا, جب مصطفیٰ نواز کھوکھر نے ٹویٹ کیا تو پارٹی نے ان کو کہا کہ ٹویٹ ڈیلیٹ کریں, جو انہوں نے کہا تھا کہ زیادتی اور اعظم سواتی کے ساتھ. تو انہوں نے ٹویٹ ڈیلیٹ نہیں کیا, تو ان سے استعفیٰ لے لیا گیا, وہ سینیٹرشپ انہوں نے چھوڑ دی. تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی اس بات کو طے کر چکے ہیں کہ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بالکل ان کی ہر بات اسٹیبلشمنٹ کی ماننی ہے. اور نون لیگ یہ کہتی ہے کہ جب تک ہم اور پیپلز پارٹی بالکل اسٹیبلشمنٹ کی, وہ کہتے ہیں کہ اب بھی وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ براہ راست کیوں آئے گی یا ٹیک اوور کیوں کرے گی, وہ کہتے ہیں اب بھی ہر چیز تو ہم ان کی مانتے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے جو وہ کہیں اور ہم نہ مانیں. اور دوسرا وہ کہتے ہیں کہ عمران خان نے ادارے کو اتنا اوفینڈ کر دیا ہے, اتنے خلاف, اور وہ کہتے ہیں تینوں اس وقت جو اہم شخصیات ہیں وہ ان کو اتنا عمران خان ان کے ساتھ پرسنل ہو گئے ہیں کہ اس لیے یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ ان تینوں کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ عمران خان جو ہے وہ ان کو عمران خان کو کوئی سپیس ملے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کہ عمران خان یہ آس لگائے بیٹھے تھے کہ 29 نومبر کو جب نئے چیف آئیں گے تو دسمبر کے اندر بہت سے اہم عہدوں پہ جو ہے تبدیلیاں ہو جائیں گی. لیکن ابھی تک وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ تبدیلیاں اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ ایک پالیسی یہی ہے کہ عمران خان از
نو مور ان پولیٹکس، اور اس کی کوئی آگے سیاست، اس کی آگے کوئی حکمرانی، کوئی اقتدار نہیں ہے، اور اس لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ کیا جا رہا ہے۔ تو اب یہ اتنی بڑی بڑی چیزیں ہیں جو اتنی آسانی سے نون لیگ والے آف کیمرہ بیٹھ کے کہتے ہیں کہ ہم بڑے کلیئر ہیں، وہ ویسے ہیں وہ بہت کانفیڈنٹ، کیونکہ یہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس وقت عمران خان کی اسٹیبلشمنٹ کی لڑائی ہے اور چیزیں ابھی تک کوئی برف نہیں پگھلی، ابھی تک کوئی حالات بہتری کی طرف جانا شروع نہیں ہوئے۔ تو نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ کیونکہ انٹرنیشنل سینیریو اس طرح کا ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو نہیں چاہتی، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی عمران خان کو نہیں چاہتی، اور ساتھ ہی جو پی ڈی ایم ہے ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ معاملات بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ان کو کہہ رہی ہے وہ بات مان رہے ہیں، جس کو اسٹیبلشمنٹ نے اگر کہا کہ گرفتار کریں اس کو گرفتار کیا گیا، جس پہ مقدمات کا کہا گیا مقدمات کیے گئے۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تابعداری والا ہمارا تعلق چل رہا ہے اور ہمارا یہ سارا معاملہ ٹھیک چل رہا ہے، تو پھر کیونکہ آپ یہ دیکھیں بلاول صاحب نے ایک بیان دیا تھا اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے عاصمہ جہانگیر کانفرنس میں، پھر 3 دن تک وہ معافیاں مانگتے رہے تھے۔ تو ان کا تو ایمان ہے آپ پیپلز پارٹی کا اس بات پر کہ ہم نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ چلنا ہے، کیونکہ ہمارے کیسز انہوں نے مینیج کروائے، زرداری صاحب کو انہوں نے بچایا، ادی فریال دار کو انہوں نے بچایا، بلاول کو انہوں نے بچایا، کیونکہ بلاول کا بھی نام تھا فیک اکاؤنٹس کیس میں، اور اب سارے جو کیسز ان کے واپس ہوئے ہیں، جو فیک اکاؤنٹس کیس تھے میں نے خود سنا ہوئے ہیں، وہ کیسز ایک ہفتے میں ایک کیس کا فیصلہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک کیس کا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹوٹل ان 40-45 کیسز سے ان میں سے 4 سے 5 ایسے کیسز ہیں جن کا آپ 1 مہینے میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ساروں میں کلیئر ایویڈنس موجود ہے، چیک موجود ہیں، کک بیکس، ہر چیز موجود ہے۔ 1 مہینے میں 4 کیسز میں آصف علی زرداری کنوکٹ ہو سکتے ہیں، بلاول کا بھی اس میں نام ہے، ادی فریال دار کا نام ہے، یہ مراد علی شاہ صاحب کا نام ہے، بڑے بڑے لوگوں کے فیک اکاؤنٹس کیس میں نام ہے، لیکن ظاہر ہے پیپلز پارٹی کو بچائے گا، اور پیپلز پارٹی کو اس بات کا پتہ ہے کہ اگر انہوں نے دوبارہ کوئی اینکی پھینکی کی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایک درخواست جائے گی، ریوائیو ہوگا کیس اور دوبارہ یہ اندر ہوں گے۔ تو پیپلز پارٹی اور نون لیگ اس بات کو طے کر چکے ہیں، نواز شریف، مریم نواز اس بات کو، اور مریم نواز کو کافی اس حوالے سے اب اس بات کی مریم نواز بھی قائل ہو گئی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کے بغیر نون لیگ کبھی بھی سروائیو نہیں کر سکتی، اب تو بالکل نہیں کر سکتی، کیونکہ عمران خان سے نون لیگ اور پی ڈی ایم کو ایک ہی ادارہ بچا سکتا ہے، اور وہی ادارہ ہے، وہ اگر نہ ان کے آگے کھڑے ہوں تو ان کے جو کرپشن کیسز ہیں، جو لوٹ مار ہے، جو ان کی سارے جس طرح سے بری ہوئے کبھی بھی یہ بری نہیں ہو سکتے تھے۔ تو یہ اب شہر اقتدار میں یہ خبریں چل رہی ہیں، اب کس حد تک یہ چیزیں ہوں گی، پاکستان کو اس کی کیا قیمت چکانی پڑے گی، یا ان کے دعوے کس حد تک درست ہیں، سچ ہیں، جھوٹ ہیں جو یہ دعوے کر رہے ہیں، یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن نون لیگ کے بہرحال دعوے یہی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے کہ اسٹیبلشمنٹ کراس لگا چکی ہے، جو عمران خان خود بھی ان خدشات کا اظہار کرتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاست میں کوئی اب جگہ، انتخابی سیاست میں جگہ نہیں، اور میاں نواز شریف اس حوالے سے بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ مجھے زبان دی گئی ہے کہ اگلے الیکشن میں عمران خان انتخابی میدان میں نہیں ہوں گے۔ اب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو اس کے بعد کیا صورتحال ہوگا، کیونکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس سے وہ کہتے ہیں کہ اس سے پاکستان کو فائدہ ہی ہوگا، بقول ان کے کہ امریکہ کے ساتھ ہم معاملات ہمارے ٹھیک ہونے جا رہے ہیں، امریکہ کے ساتھ ہماری دوبارہ ہم دوستی کرنے جا رہے ہیں، جو عمران خان کی وجہ سے ہمارے تعلقات بگڑ گئے تھے، اور امریکہ ہمیں ریسکیو کرے گا، امریکہ ہمیں ڈالر دے گا، امریکہ ہمیں پیسہ دے گا، امریکہ جب پیسہ دے گا تو معاشی حالات جو ہیں وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور نون لیگ یہ سمجھتی ہے کہ جب امریکہ کے ساتھ حالات ٹھیک ہوں گے اور ڈالرز آنا شروع ہوں گے، ہم تھوڑا سا لوگوں کو ریلیف دیں گے تو لوگوں کو بھی یہ بھول جائیں گے کہ یہ غیرت کیا ہے، آزادی کیا ہے، خود مختاری کیا ہے، غلامی شلامی، یہ وہ کہتے ہیں یہ سارے نعرے فضول ہو جائیں گے جب ہم لوگوں کو ریلیف دینا شروع کر دیں گے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ ریلیف کچھ عرصے میں آنا شروع ہو جائے گا، کیونکہ امریکہ کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ جو ہے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہونے جا رہی ہیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں اور یہ ساری صورتحال ہے۔ یہ شہر اقتدار میں اس وقت خبریں ہیں کہ تمام ادارے مل کے، اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ، یہ سب مل کے عمران خان کا راستہ روکیں گے، اور موجودہ جو 13 پارٹیز ہیں ان کو اکتوبر تک ان کو کنٹینیو کروایا جائے گا، نہ صرف یہ بلکہ اگلا اقتدار بھی ان کو دلوایا جائے گا۔ یہ ان کا یہ بڑے آسانی سے اتنی بڑی بات یہ کہہ رہے ہیں، یہ اتنا معاملہ سادہ نہیں ہے، یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ اس طرح سے جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس طرح سے راستہ روکے گی، اور کتنی ایک اسٹیبلشمنٹ دھاندلی کروا سکتی ہے جہاں پہ 20-20 25-25 ہزار ووٹوں کا فرق ہوگا، کیسے یہ سارا کچھ ہو سکتا ہے۔ لیکن دوسری طرف پی ڈی ایم کا کانفیڈنس بہرحال آسمان سے باتیں کر رہا ہے، اور ان کے کانفیڈنس کی سمجھ بھی آتی ہے، کیونکہ اب تک ان کی کہی ہوئی ہر بات، ہر ضد، ہر خواہش پوری ہوئی ہے، چاہے وہ مریم نواز کی بریت ہو، چاہے وہ کیپٹن صفدر کی بریت ہو، شہباز شریف کی بریت ہو، سلمان شہباز کی بریت ہو، حمزہ شہباز کی بریت ہو، اسحاق ڈار کی واپسی ہو، ای وی ایم کو ختم کرنا ہو، نیب کو ختم کرنا ہو، نواز شریف کو پاسپورٹ جاری کرنا ہو، مریم کا پاسپورٹ دے کر لندن بھجوانا ہو، جو
منہ سے نون لیگ نکالتی گئی، وہ خواہش ان کی پوری کی جاتی رہی، اور عمران خان کا راستہ روکنا ہو، یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ تو اس میں الیکشن کمیشن کا کہیں میں نے ذکر نہیں کیا، کیونکہ ان کا تو کوئی کردار وہی ہے جو فواد چودھری نے کہا تھا، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے جو ان کو امید ہے کہ سپریم کورٹ اور اسٹیبلشمنٹ مل کے سارا کچھ کریں گے۔ مجھے بہرحال سپریم کورٹ والی سمجھ نہیں آتی کہ اتنے آسان ہوگا سپریم کورٹ سے، بہرحال دیکھتے ہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں، لیکن ہم سب کامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔